सरदार साहब से बात करवाते हैं। सरदार साहब, बहुत शुक्रिया, आपने सोच टीवी की टीम को इंटरव्यू के लिए टाइम दिया। लेकिन जहाँ तक मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का ताल्लुक है, ये 1932 में श्रीनगर में बनी है। हमारी क़यादत है, वो फ़ौजी क़यादत भी हमारे घर में है, हम उसके कारकुन हैं, और सियासी क़यादत भी। इसलिए हमारा अपनी दिफाई क़ुव्वतों के साथ तालमेल जो है वो बड़े एज़ाज़ की बात है। पहली मरतबा आलमी सतह पर हिंदुस्तान के वहशियाना और दहशतगर्दी के और इंतहापसंदी के अज़ाम को बेनकाब किया गया। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम उम्मीद नो के साथ मैं हूं मोहम्मद बिलाल अब्बासी। नाजरीन, पाकिस्तान को वजूद में आए हुए 72 साल से ज़ायद का अरसा गुजर चुका है। पाकिस्तान के साथ एक इलाका था कश्मीर के नाम से। नाजरीन, पाकिस्तान को वजूद में आए हुए 72 साल से ज़ायद का अरसा गुजर चुका है। पाकिस्तान जब वजूद में आया तो उसके साथ एक इलाका कश्मीर का था जो आज तक तनाज़ा का शिकार है। नाज़रीन, हिंदुस्तान इसको अपने साथ इल्हाक करना चाहता है और पाकिस्तान कश्मीर को अपने साथ इल्हाक करना चाहता है। कश्मीरियों की अक्सरियत है, उनमें से वो कहते हैं कि हम पाकिस्तान के साथ इल्हाक चाहते हैं। नाज़रीन, जब पाकिस्तान से कश्मीर की तरफ इंटर हुआ जाए तो बहुत बड़े बोर्डों में आवाज़ा किया हुआ है कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। उसमें एक आपको वाज़े तस्वीर नज़र आती है, वो तस्वीर सरदार अब्दुल क़य्यूम ख़ान की है और साथ लिखा हुआ है मुजाहिद अव्वल। नाज़रीन, सरदार अब्दुल क़य्यूम ख़ान के बारे में बताता चलूँ। सरदार अब्दुल क़य्यूम ख़ान वो पहले शख्स हैं जिन्होंने कश्मीर की आज़ादी के लिए नाराए हक़ बुलंद किया। मुजाहिद अव्वल का लक़ब इनको उस वक़्त दिया गया। नाज़रीन, मुजाहिद अव्वल के बारे में बताता चलूँ कि मुजाहिद अव्वल सरदार अब्दुल क़य्यूम ख़ान 4 दफ़ा कश्मीर के सदर और 1 दफ़ा कश्मीर के वज़ीर आज़म रह चुके हैं। नाज़रीन, अब्दुल क़य्यूम ख़ान की वाबस्तगी मुस्लिम कॉन्फ्रेंस से थी और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के वो सदर थे। उनके वसाल के बाद उनके बेटे सरदार अतीक ख़ान मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के सरबरा बने। मैं सरदार अतीक ख़ान के बारे में बताता चलूँ आपको कि सरदार अतीक अहमद ख़ान साहब 2 दफ़ा कानून साज असम्बली के वज़ीर आज़म मुंतखब हो चुके हैं और 5 दफ़ा मेंबर लेजिस्लेशन असम्बली भी रह चुके हैं, कानून साज असम्बली के मेंबर भी रह चुके हैं। आज के हमारे इस प्रोग्राम में हमारे मेहमान हैं सरदार अतीक ख़ान साहब। हम इनसे बात करेंगे, इनसे कश्मीर के मामलात पे बात करेंगे, आने वाले इलेक्शन के बारे में बात करेंगे। आइए आपको सरदार साहब से बात करवाते हैं। सरदार साहब, बहुत शुक्रिया, आपने सोच टीवी की टीम को इंटरव्यू के लिए टाइम दिया। वेलकम वेलकम। सरदार साहब, आपसे पूछना चाहूँगा, सियासी वाबस्तगी आपकी तकरीबन 70-72 सालों से है। पहले वालिद साहब, फिर आप थे। क्या आपको सरदार साहब की वफ़ात के बाद, मुजाहिद अव्वल साहब की वफ़ात के बाद कहाँ तक देखा कि आपकी मुस्लिम कॉन्फ्रेंस बैक फुट पे गई या फ्रंट फुट पे गई? आप मुझे इसके बारे में थोड़ा बताइएगा प्लीज़। जी, बहुत शुक्रिया। जहाँ तक मुजाहिद अव्वल सरदार अब्दुल क़य्यूम ख़ान साहब का ताल्लुक़ है, वो एक बड़ी कदावर शख्सियत है और तारीख़ साज शख्सियत है। एक पूरा ऐद थे। उनकी मौजूदगी और अदम मौजूदगी का फ़र्क सिर्फ मैंने नहीं, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के लोगों ने नहीं, और रियासत जम्मू और कश्मीर के लोगों ने और पूरी पाकिस्तान के लोगों ने और उम्मत मुस्लिमा में कई जगहों पर उनकी कमी महसूस की जा रही है। इसलिए उनकी कमी का असर तो ज़रूर पड़ा है। लेकिन जहाँ तक मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का ताल्लुक़ है, ये 1932 में श्रीनगर में बनी है और 1932 से लेके इस वक्त तक अल्लाह ताला के फजल करम से उफ्ता ख़ेज़ां ये जमात चलती रही है और आज भी अपने मिशन पर कायम है। बुनियादी तौर पर एक नज़रिया है, एक अक़ीदा है, एक सोच है। इस्लाम की सरबलंदी के लिए, जम्मू और कश्मीर की आज़ादी के लिए, सारी रियासत के पाकिस्तान के साथ इलाक़ के लिए, पाकिस्तान के इस्तेकाम के लिए, रियासत के तशख़्ख़ुस के लिए इस जमात ने जो अपना मिशन उठाया उसको अल्लाह के फजल करम से लेके चल रही है और वो आज भी अपने रास्ते पर गामज़न है। सरदार साहब, ज़ाहिरा मुजाहिद अव्वल साहब की खिदमात कश्मीर के लिए किसी से ढकी छुपी नहीं है। 4 दफ़ा वो सदर रहे हैं कश्मीर के और 1 दफ़ा वज़ीर आज़म रहे हैं और 2 दफ़ा आप भी रह चुके हैं। 7 दफ़ा आपके पास मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की हुकूमत रह चुकी है 70-72 सालों में कश्मीर में। आपने कश्मीर के लिए एक नारा लगाया था कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। क्या आज तक इस नारे की आप पैरवी कर रहे हैं और आपको कहाँ तक इसमें रसाई मिली है? कहाँ तक आप कहते हैं कि कहाँ तक आपका पॉइंट ऑफ व्यू है कि पाकिस्तान के साथ इल्हाक हो जाएगा, जो आपका नारा है, आपकी पार्टी मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का जो मोटो है? एक तो ये है कि ये जो नज़रिया इलाक़े पाकिस्तान है, ये 1932 में जब मुस्लिम कॉन्फ्रेंस कायम हुई है तो उसके बाद से लेकर ये सोच कश्मीर में पैदा हुई
اور اسے باضابطہ طور پر پاکستان بننے سے پہلے 19 جولائی 1947 کو سری نگر میں یہ قرارداد مسلم کانفرنس نے پاس کی، جس قرارداد کو قرارداد علاقے پاکستان کہتے ہیں۔ اور جموں و کشمیر کے لوگوں نے مسلم کانفرنس کے پلیٹ فارم سے اپنے آپ کو پاکستان کے ساتھ وابستہ کیا، اور جب وابستہ کیا اس وقت پاکستان بننے سے ایک سال پہلے جو آخری الیکشن ہوئے کشمیر میں، اس میں ریاست جموں و کشمیر کی 21 کی 21 100% نشستیں ہمارے پاس تھیں آخری الیکشن میں، پاکستان بننے سے پہلے کی بات کر رہا ہوں۔ اور جب ہم نے یہ قرارداد علاقے پاکستان منظور کی تو اس وقت 100% پارلیمانی قوت ہمارے پاس تھی، عوامی قوت ہمارے پاس تھی، مسلم کانفرنس ایک سواد اعظم تھی۔ اور یہی وجہ ہے کہ اس کے بعد پھر 23 اگست 1947 کو مجاہد اول سردار عبدالقیوم خان صاحب نے نیلا بٹ کے مقام سے اسی قرارداد کے تسلسل میں 23 سال کی عمر میں ایک جدوجہد شروع کی، جو 18 ماہ تک جاری رہی، جس کے نتیجے میں آزاد کشمیر اور پھر آگے چل کر کرنل مرزا حسن خان نے گلگت بلتستان کے علاقوں کو آزاد کروایا۔ یہ ایک ہی تحریک تھی، اور یہ وہی تحریک ہے نظریہ علاقے پاکستان کی، کشمیر بنے گا پاکستان کی، جو نیلا بٹ سے شروع ہوئی، وہی تحریک ہے جو آج جموں کے اندر، سری نگر کے اندر، لداخ کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں، اسی تحریک کا تسلسل ہے۔ اس لیے اس تحریک کو اللہ کے فضل و کرم سے نہ صرف پذیرائی ہوئی، بلکہ اس کی پذیرائی کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ 46 سے لے کے اس وقت تک مسلم کانفرنس کو اپنے بنیادی منشور میں تبدیلی نہیں کرنی پڑی کہ ہر الیکشن میں کوئی نیا منشور دیں، بلکہ یہ کشمیر بنے گا پاکستان، اسی کے ارد گرد ہماری ساری سیاست چل رہی ہے۔ اور اللہ کے فضل و کرم سے اس کی کامیابی کا سب سے بڑا پیمانہ یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ 10 لاکھ فوج کی موجودگی میں آج جب وہاں برہان وانی شہید ہوتے ہیں، آج مقبوضہ کشمیر میں شہادتیں ہوتی ہیں، تو وہاں پر نعرہ کیا لگتا ہے؟ نعرہ وہ لگتا ہے جو مجاہد اول سردار عبدالقیوم خان صاحب نے دیا، اور وہ کشمیر بنے گا پاکستان کا نعرہ۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ نعرہ اتنا مقبول ہے۔ ابھی آپ نے دیکھا کہ شاہ محمود قریشی صاحب نے، وزیر خارجہ، انہوں نے سینٹ میں اور قومی اسمبلی کے مشترکہ اجلاس میں کیا نعرہ لگایا؟ انہوں نے کہا کشمیر بنے گا پاکستان۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو نعرہ پاکستان کے ایوانوں میں بھی گونج رہا ہے، جو نعرہ ہندوستان کی 10 لاکھ فوج کی موجودگی میں بھی گونج رہا ہے، جو نعرہ بچے بھی، بڑے بھی، مرد بھی، عورتیں بھی، مائیں بھی، بہنیں بھی، آسیہ اندرا بھی آکسیجن لگی ہوئی ہے، وہاں ہندوستان کے بدنام زمانہ تہار جیل میں ہیں، لیکن وہاں سے ہو کر وہ نعرہ کشمیر بنے گا پاکستان کو ان کی زبان پر موجود ہے۔ تو اس لیے اس نعرے کی اپنی اہمیت ہے، افادیت ہے، اس کے پیچھے ایک تاریخی پس منظر ہے۔ اس کے لیے لوگوں نے 6 لاکھ جانیں قربان کی ہیں، اور اس کا تعلق پاکستان کی سلامتی کے ساتھ ہے، پاکستان کی بقا کے ساتھ ہے، پاکستان کی تکمیل کے ساتھ ہے۔ اس لیے یہ پروگرام، یہ نظریہ، یہ نعرہ، یہ عقیدہ کامیابی سے چل رہا ہے۔ سردار صاحب، میرا اگلا سوال آپ سے ہے، ظاہرہ کہ یہ سردار عبدالقیوم خان نے یہ نعرہ لگایا تھا کہ کشمیر بنے گا پاکستان، آپ کو اس نعرے میں مزید پذیرائی ملی ہے، اس دور حکومت میں آپ کتنا مطمئن ہیں کہ انشاءاللہ امید ہے کہ عمران خان آپ کی جنگ احسن انداز سے لڑ رہے ہیں، فارن کنٹریز میں، امریکہ میں، بین الاقوامی سطح پر، اس پہ آپ کتنے % مطمئن ہیں؟ دیکھیے، جہاں تک عمران خان صاحب کا تعلق ہے بطور وزیر اعظم، تو انہوں نے مسئلہ کشمیر کو جب بھی عالمی فورم پر انہیں موقع ملا ہے، انہوں نے جرأت مندی کے ساتھ ایک تو مسئلہ کشمیر اٹھایا ہے، اور دوسرا نریندر مودی کو اور ہندوستان کے جو انتہا پسندی کے عزائم ہیں ان کو بے نقاب کیا ہے۔ پہلی مرتبہ عالمی سطح پر ہندوستان کے وحشیانہ اور دہشت گردی کے اور انتہا پسندی کے عزائم کو بے نقاب کیا گیا ہے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہم پوری طرح پر امید ہیں، اور وزیر اعظم پاکستان بار بار یہ کہتے ہیں کہ جو فیصلہ کشمیری کریں گے میں ان کے ساتھ ہوں، یہ بڑی امید افزا بات ہے۔ اس لیے ہندوستان ایک غاصب ہے، قابض ہے، جابر ہے، حملہ آور ہے، اور پاکستان کشمیر کے اندر ڈیفینڈر ہے، کشمیریوں کا دفاع کرنے والی قوت ہے۔ تو وزیر اعظم عمران خان نے جرأت مندانہ موقف اختیار کیا ہے، ہم امید کر سکتے ہیں کہ یہ چیزیں بہتری کی طرف جائیں گی۔ دیکھا جائے تو عمران خان آپ کے نزدیک کشمیر کی احسن انداز سے جنگ لڑ رہے ہیں، پچھلی وزارتیں رہی ہیں، میاں نواز شریف 3 دفعہ وزیر اعظم رہے ہیں، پیپل پارٹی کی بے نظیر بھٹو 2 دفعہ رہی ہیں، اور بھی پیپل پارٹی کے ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت رہی ہے۔ ان حکومتوں نے احسن انداز میں کشمیر کی جنگ لڑی ہے، یا عمران خان؟ آپ کے نزدیک مسلم کانفرنس کا کشمیر سے کیا موقف ہے؟ دیکھیے، ہر حکومت کے اپنے تقاضے ہیں، ہر حکومت جب موجود ہوتی ہے اس وقت ہندوستان کے حالات، افغانستان کے حالات، OIC کے حالات، یورپین پارلیمنٹ کے حالات، امریکن ایڈمنسٹریشن، ہر حکومت کو ایک جیسی فضا دستیاب نہیں ہوتی، لیکن ماضی قریب میں پچھلے عرصے میں جو حکومتیں رہی ہیں ان میں تحریک آزادی کو اس لیے زیادہ نقصان پہنچا ہے کہ ہمارا وزیر خارجہ ہی کوئی نہیں تھا۔ وزیر خارجہ کی حیثیت جو ہے وہ اس سفارتی اور سیاسی کھیل میں
گول کیپر کی ہوتی ہے. جب آپ دشمن کی ٹیم کے ساتھ میدان میں اترتے ہیں اور اگر آپ کا گول کیپر ہی نہیں ہے تو پھر آپ نے کیا کھیل کھیلنا ہے, کیا جنگ لڑنی ہے, سوال یہ پیدا ہوتا ہے. تو پچھلے کئی سال جو ہمارے پاس وزیر خارجہ کا نہ ہونا, اس سے ہمیں بہت نقصان پہنچا اور ہندوستان کو ایک طرفہ کاروائیاں کرنے کا موقع ملا. اس لیے ہر حکومت کے اپنے تقاضے ہیں, لیکن موجودہ حکومت کو اپنے جو حالات ملے ہیں اس میں امید لگ رہی ہے کہ کشمیر کے بارے میں انہیں بہتر کام کرنا چاہیے. سردار صاحب 2018 کے الیکشن میں مسلم کانفرنس کشمیر سے پاکستان تحریک انصاف کے بارے میں نیک خواہشات کا اظہار کر رہی تھی. آپ کی پارٹی نے کس بنا پر پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ 2018 میں ان کے لیے نیک نیتی کی دعائیں کی؟ کہ اور بھی پارٹیز تھی, مسلم لیگ نون تھی, پاکستان پیپل پارٹی تھی, جماعت اسلامی تھی, کس بنا پر آپ نے پاکستان تحریک انصاف کی 2018 کے الیکشن میں سپورٹ کی؟ کیا کوئی ڈائریکشن تھی, کوئی گائیڈ لائن تھی, کیا چکر تھا یہ؟ دو وجوہات تھیں. ایک وجہ یہ تھی کہ دو جماعتوں کی جو کارکردگی تھی, نواز لیگ کی اور پیپلز پارٹی کی, وہ کشمیر کے حوالے سے زیادہ حوصلہ افزا نہیں تھی بلکہ مایوس کن تھی, نمبر ایک. اور دوسرا یہ کہ عمران خان صاحب نے اپنی انتخابی مہم میں کشمیر کا جو ذکر کیا وہ جرأت مندی کے ساتھ کیا, بہادری کے ساتھ کیا, اور وہ جو ان کا اظہار تھا وہ کشمیریوں کے موقف کے, جموں اور کشمیر کے عوام کے موقف کے بہت قریب تر تھا. اس کی وجہ سے ہم نے جو تھوڑی بہت قربت ہمارے درمیان پیدا ہوئی ہے اس وقت. آپ پاکستان میں عمران خان کی پالیسیز سے احسن انداز میں نبھا رہے ہیں, آپ اس سے تو خوش ہیں. فاروق حیدر صاحب جو پاکستان مسلم لیگ نواز کے وزیر اعظم ہیں, ان کی پرفارمنس سے کشمیر میں کس حد تک مطمئن ہیں؟ 500 دن آج ہو چکے ہیں, مقبوضہ میں کرفیو لگا ہوا ہے. عمران خان اور فاروق حیدر صاحب کس حد تک آپ کی اس کرفیو ہٹانے کے لیے کوششیں کر رہے ہیں؟ خاص طور پر آپ فاروق حیدر صاحب کے بارے میں بتائیں گے, آپ کے بھی وزیر اعظم ہیں, آپ کے اپوزیشن, آپ اس سے گورنمنٹ میں اپوزیشن میں ہیں. جہاں تک راجہ فاروق حیدر صاحب کی حکومت کا تعلق ہے, وہ حکومت پاکستان کی ایک سیاسی جماعت نواز لیگ نے, میاں نواز شریف صاحب نے اپنے مخصوص مقاصد کے لیے بنوائی تھی. اور وہ مقاصد جو تھے ان کی اگر تفصیل میں نہ بھی جائیں تو یہ بات سب کو معلوم ہے کہ ہندوستان کی قیادت کس طرح بلا روک ٹوک پاکستان میں چلتی پھرتی تھی. رائیونڈ آتی تھی, امیت شاہ, اجیت ڈوبل, سجن جندال, نریندر مودی, ان کی کس طرح دوستانہ ماحول میں آمد و رفت تھی. ایک طرف وہ کشمیریوں کے قاتل تھے, ایک طرف وہ ہندوستان کے مسلمانوں کے قاتل تھے, ایک طرف وہ سکھوں کے قاتل تھے, ایک طرف وہ ہندوستان میں رہنے والے عیسائیوں کے قاتل تھے, ایک طرف وہ ہندوستان میں رہنے والے دلت جو نچلی ذات کے ہندو ہیں ان کے قاتل تھے, اور دوسری طرف ہماری ان کے ساتھ ہماری قیادت کا دوستانہ ماحول تھا. اس ماحول میں آزاد کشمیر میں یہ حکومت راجہ فاروق حیدر خان صاحب کی قائم کی گئی تھی, اور اس کے وہی مقاصد تھے جن مقاصد پر میاں نواز شریف صاحب پاکستان میں چل رہے تھے. اس لیے وہ مقاصد تو یقیناً کوئی پاکستان کی بہتری کے مقاصد نہیں ہو سکتے, اور جہاں پاکستان کی بہتری نہیں ہے وہاں مسئلہ کشمیر کی بہتری نہیں ہو سکتی. جہاں مسئلہ کشمیر کی بہتری نہیں ہے وہاں پاکستان کی بہتری نہیں ہو سکتی. تو اس لیے یہ بات سمجھنی چاہیے کہ وہ حکومت مخصوص مقصد کے لیے, مقاصد کے لیے بنائی گئی تھی, اور انہی پر عمل درآمد ہوتا رہا ہے. سردار صاحب, فاروق حیدر صاحب نے اسمبلی میں تقریر کرتے ہوئے کہا تھا, اور رو بھی پڑے تھے, انہوں نے کہا تھا ہو سکتا ہے کہ میں کشمیر کا آخری وزیر اعظم ہوں. انہوں نے یہ بات کس بنا پر کہی تھی, کس وجوہات پر کہی تھی؟ کیا وہ آزادی کے نعرے میں اس حد تک آگے نکل گئے تھے کہ انہوں نے کہا کہ میں لاسٹ وزیر اعظم ہوں کشمیر کا؟ یہ کیا وجوہات تھی اس نعرے کی؟ وہ تھوڑا سا مایوسی کی وجہ سے, پریشانی کی وجہ سے ان کا خیال یہ تھا کہ شاید یہ بات ان کو پہلی بار کان میں پڑی ہے. ہم یہ بات بہت سال سے سن رہے ہیں کہ آزاد کشمیر کی حیثیت تبدیل کی جا رہی ہے, اور وہاں بھی شاید وزیر اعلیٰ اور گورنر بنائے جائیں گے, اور اس کے بعد کوئی وزیر اعظم اور صدر نہیں ہوگا. یہ بات لوگوں کو کم معلوم ہے کہ آزاد کشمیر کا جو ماڈل ہے یہ ہماری قیادت نے اس کے پیچھے بہت محنت کی ہے. ہماری قیادت میں خاص طور پر غازی ملت سردار محمد ابراہیم خان صاحب اور مجاہد اول سردار عبد القیوم خان صاحب قابل ذکر ہیں, جنہوں نے اس کے لیے بہت اسٹرگل کی ہے. اس سے پہلے میر وائز یوسف شاہ صاحب تھے اور چودھری غلام عباس تھے. تو یہ ساری جو ہے, اللہ رکھا ساگر تھے, راجہ حیدر خان صاحب تھے. یہ جو ہماری قیادت پیچھے سے 47 سے لے کے آئی ہے, اس سے بڑی محنت کی ہے. یہ وہ اصل ماڈل ہے جو مہاراجہ ہری سنگھ کا کشمیر کا ماڈل ہے. مہاراجہ کے زمانے میں ریاست کا اس طرح کا نظام ہوتا تھا. گلگت بلتستان میں تبدیل ہو گیا, مقبوضہ کشمیر میں تبدیل ہو گیا, لداخ میں تبدیل ہو گیا, جموں میں تبدیل ہو گیا, لیکن آزاد کشمیر میں یہ بچا ہوا ہے اس وقت تک. تو جب ان کے کان میں یہ بات پڑی کہ شاید ان کو تاریخ کا بعض دفعہ ذہن میں نہیں ہوتی, وہ بڑے اچھے پڑھے لکھے سمجھدار آدمی ہیں,
لیکن ان کا خیال تھا کہ پہلی بار ایسی بات ہو رہی ہے. یہ بات ہم نے کئی مرتبہ سنی ہے. بھٹو صاحب آزاد کشمیر گئے تھے تو وہ اعلان کر کے گئے تھے کہ میں اس کو صوبہ بناؤں گا, لیکن مجاہد اول نے مزاحمت کی تو انہوں نے دورہ ختم کرنے سے پہلے میرپور میں کہا کہ میں اپنے ارادے سے اس پر نظر ثانی کرتا ہوں اپنے پروگرام پر. تو اس تناظر میں انہوں نے کہی تھی کہ گلگت بلتستان بھی صوبہ بننے والا ہے, شاید آزاد پھر بھی صوبہ بننے والا ہے. تو یہ بات انہوں نے مایوسی میں کہی تھی کہ میرے بعد وزیر اعلیٰ آئے گا, گورنر آئے گا, اس خیال سے انہوں نے کی تھی. سردار صاحب دیکھا جائے تو کشمیر کے لوگوں کی پاکستان پر نظریں ہیں, حکومت کی نظریں ہیں, اور آپ کے نزدیک عمران خان کی جو حکومت بات کر رہی ہے کہ گلگت بلتستان کو صوبہ بنایا جائے, یہ کشمیر کے لیے سود مند ہے یا نقصان دہ ہے؟ دیکھیے یہ بات سمجھنی چاہیے کہ گلگت بلتستان جو ہے وہ ریاست جموں و کشمیر کا حصہ ہے, اور گلگت بلتستان کے لوگ جو ہیں وہ تحریک آزادی کشمیر کا حصہ ہیں, اور یہ سارا نظام عالمی قراردادوں کا حصہ ہے. کوئی چیز یک طرفہ طور پر ہم نہیں کر سکتے ایسی جو قراردادوں سے متصادم ہو. ہندوستان نے یک طرفہ طور پر کارروائی کی ہے, ساری دنیا میں اس پر انگلیاں اٹھ رہی ہیں. پاکستان کی اخلاقی پوزیشن بہت مضبوط ہے, اس لیے کہ پاکستان میں داخلی طور پر, علاقائی طور پر, عالمی طور پر کبھی بھی کسی معاہدے سے, کسی قرارداد سے, کسی بین الاقوامی پوزیشن سے انحراف نہیں کیا. اس لیے یہ بات شروع میں چلی تھی, لیکن اس پر ہم نے اپنا موقف بیان کیا, وضاحت سے بیان کیا, بار ایسوسیشنز میں گئے, پریس کلب میں گئے, ہم نے ملک کے اندر باہر اس پر کیمپین کی. تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ حکومت پاکستان کا جو موقف ہے وہ وہی موقف ہے جو ہمیشہ سے تھا. عمران خان صاحب کا ٹویٹ آ گیا کہ ہم کوئی بھی تبدیلی اقوام متحدہ کی قراردادوں کی روشنی میں کریں گے. اسی طرح جو عبوری وزیر اعظم تھے میر افضل خان, انہوں نے میرے ساتھ ایک ٹی وی پروگرام میں اکٹھے تھے, تو انہوں نے کہا کہ گلگت بلتستان کے لوگوں کو مسئلہ کشمیر کی حل ہونے تک ان کی پوزیشن جو ہے وہ متاثر نہیں کر سکتے. پھر اسی طرح پاکستان چین کا جو معاہدہ ہے 1963 کا, فیلڈ مارشل ایوب خان اور چو لائی کا, اس میں بھی ہم نے علاقوں کو کشمیر کا حصہ تسلیم کیا ہوا ہے. پھر اسی طرح موجودہ جو وزیر اعلیٰ ہیں اب بنے ہیں خالد خورشید صاحب, بیرسٹر خالد خورشید صاحب, انہوں نے بھی اسی سے ملتے جلتے موقف کا اظہار کیا ہے. تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ وہ جو غلط فہمی پیدا ہوئی تھی اس کا ازالہ ہو گیا, اور حکومت پاکستان اپنے جو ہمیشہ کا اصولی موقف کیا ہے, ہم یہ کہتے ہیں کہ حکومت پاکستان ہر وہ کام کرے کہ جس سے گلگت بلتستان کے لوگوں کو فائدہ پہنچے. ہم سارے ساتھ ہیں, لیکن کوئی ایسا کام نہ کرے جس سے گلگت بلتستان کے لوگوں کا استصواب رائے کا حق متاثر ہوتا ہو, حق خود ارادیت کی مشق میں وہ شریک نہ ہو سکتے ہوں. صوبہ بن جائیں تو آئینی طور پر اگر صوبہ بن جائے خدا نہ خواستہ تو کل پنجاب کے لوگ ووٹ نہیں دے سکیں گے, سندھ کے پی کے اور بلوچستان کے لوگ ووٹ نہیں دے سکیں گے. تو اسی طرح ہم گلگت بلتستان کو محروم نہیں کر سکتے. تو اگر گلگت بلتستان کے لوگوں کا استصواب رائے کا حق محفوظ رہے, ان کا حق خود ارادیت محفوظ رہے, تحریک آزادی میں ان کی حیثیت محفوظ رہے, اور عالمی قراردادوں میں ان کی حیثیت محفوظ رہے, تو باقی انتظامی اعتبار سے جو کام بھی حکومت پاکستان کرے جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہے, ہمیں کوئی اعتراض نہیں. سردار صاحب 500 دن ہو چکے ہیں کشمیر مقبوضہ میں کرفیو لگا ہے. اس کے خاتمے کی مسلم کانفرنس, مسلم لیگ نون, پاکستان پیپل پارٹی کے پاس کشمیر میں کیا اسٹریٹجی ہے؟ آخر ان لوگوں کو کس بنا پر 500 دن سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا ہے جیل کی طرح رکھا گیا ہے؟ کیا آپ کی اسٹریٹجی ہوگی اس کو کرفیو کو ختم کروانے کے لیے؟ جہاں تک سیاسی جماعتوں کا تعلق ہے, اللہ کا شکر ہے کہ کشمیر کے اندر موجود تمام سیاسی جماعتیں اس بات پر متفق ہیں کہ مقبوضہ جموں و کشمیر کو ہندوستان کے قبضے سے آزاد ہونا چاہیے. پاکستان کا جو اصولی موقف ہے وہ بھی یہی ہے. یہ جو معاملہ ہے یہ بین الاقوامی نوعیت کا ہے. ہندوستان ایک بڑی طاقت ہے اور عالمی طور پر اس کا اثر رسوخ ہے, اس لیے کچھ کام حکومت پاکستان کے کرنے کا ہے, اور حکومت پاکستان اپنے طور پر اس کام پر لگی ہوئی. آپ دیکھتے ہیں کہ وزیر اعظم پاکستان نے, وزیر خارجہ نے ہر فورم پر, ابھی حال ہی میں OIC میں شاہ محمود قریشی صاحب گئے تھے, تو وہاں پر بڑی مؤثر قرارداد انہوں نے پاس کروائی ہے. تو ایسے حالات میں سمجھتا ہوں کہ پوری امید ہے ہم کہ یہ کشمیریوں کی قربانیاں رائے گاہ نہیں جائیں گی, اور ہندوستان کو انشاءاللہ جلد یا بدیر کشمیر کے اندر منہ کی کھانی پڑے گی, اور مقبوضہ جموں و کشمیر کا علاقہ خالی کرنا پڑے گا. سردار صاحب آپ الیکشن آ رہے ہیں, الیکشن پر بات ہو جائے. 2021 میں کشمیر کی قانون ساز اسمبلی میں الیکشن ہونے جا رہے ہیں. مسلم کانفرنس کی کیا اسٹریٹجی ہے؟ آزادانہ طور پر ہر حلقے میں اپنا امیدوار کھڑا کرے گی یا کسی پارٹی کے ساتھ الحاق کرے گی؟ وہ چاہے پاکستان تحریک انصاف ہو, پاکستان مسلم لیگ نون ہو, پاکستان پیپل پارٹی ہو, کسی پارٹی کے ساتھ الحاق کرے گی یا آزادانہ طور پہ اپنے امیدوار میدان میں اتارے گی؟ دیکھیے ہمارا الیکشن جو ہے وہ جولائی میں ہونا متوقع ہے.
ابھی الیکشن کی تیاریاں ہیں. ہمیں پچھلے کئی مہینوں سے بڑے کامیاب یوتھ کنونشن سارے آزاد کشمیر میں شروع کیے. کووڈ کی وجہ سے رک گئے، ورنہ آپ دیکھتے ہیں کہ کسی بھی دوسری جماعت کے مقابلے میں جو حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں، بھاری اکثریت میں ہیں، ساری جماعتوں کے مقابلے میں ہمارے بہت کامیاب اور بھرپور جو پروگرام جاری تھے کووڈ کی وجہ سے رک گئے. ابھی تک تو ہم تیاری اپنی جو ہے وہ مسلم کانفرنس کی بنیاد پر کر رہے ہیں. انتخابی اتحاد کی جو بات ہے اس کی فضا جا کے فروری مارچ میں بنے گی. ابھی بہت جلدی ہے، ابھی کووڈ ہے، ابھی انتخابی فہرستیں بن رہی ہیں، ابھی اور بے شمار معاملات ہیں، لیکن یہ جو فضا ہے تھوڑی سی جا کے کھلے گی اگلے سال 2021 میں فروری اور مارچ میں. اور اس وقت یہ پتہ لگے گا کہ اتحاد بھی ہو سکتے ہیں، اس بات کا بھی امکان ہے کہ اتحاد ہو جائیں، اس بات کا امکان ہے کہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو جائے، اس بات کا بھی امکان ہے کہ تیسری پوزیشن یہ ہے کہ سب لوگ اپنا اپنا الیکشن لڑیں اور الیکشن لڑنے کے بعد سیٹوں کی بنیاد پر اپنے درمیان مفاہمت کر لیں اور کوئی انتخابی اتحاد بنا لیں. لیکن ساری باتوں کے امکانات موجود ہیں. اس کی وضاحت جو ہے وہ فروری مارچ میں جا کے ہوگی. وہ بات آپ کی ٹھیک ہو گئی، لیکن 2021 میں مسلم کانفرنس کی اسٹریٹجی کے بارے میں بتائیں. وہ اگر الیکشن لڑتی ہے آزادانہ طور پہ، ہر حلقے میں اپنا امیدوار اتارتی ہے، پھر تو ٹھیک ہے. اگر مسلم کانفرنس کسی پارٹی کے ساتھ اتحاد کرتی ہے تو کس پارٹی کے ساتھ اتحاد کرے گی؟ نہیں، میں نے جو بات کہی ہے وہ یہی ہے کہ کسی بھی پارٹی کے ساتھ اتحاد کے امکانات کا جائزہ فروری مارچ میں جا کے لیا جائے گا. یہ میرے لیے نہیں ہے، تمام پارٹیز کے لیے. اور ہم نے ابھی تک جو تیاری شروع کی ہے وہ اپنے جماعتی طور پر مسلم کانفرنس کی انتخابی مہم ہم نے شروع کر دی ہے. چلنا کسی پارٹی نے ابھی تک نہیں شروع کی، لیکن ہم نے کنونشن لائن لگا کے کنونشن وادی نیلم سے جو فائرنگ زدہ علاقہ ہے ہندوستان کے فائر میں یا برف میں ہے، بہت بڑا کنونشن ہم نے کیا ہے وہاں پر، جس کو میڈیا میں رپورٹ کیا گیا ہے. اور پاکستان سے بہت معروف ہمارے جو تجزیہ نگار ہیں دفاعی، جنرل اعجاز امان صاحب اور باقی لوگ ہمارے ساتھ موجود تھے پہلے کنونشن میں. وہاں سے لے کے ہم نے شروع کیا ہے اور سارے آزاد کشمیر میں کنونشن شروع کر دی. اگر کووڈ-19 نہیں ہوتا، ایشو لاک ڈاؤن نہیں ہوتا، تو ہم نے اس وقت تک مسلسل ہم فیلڈ میں اس وقت ہمارا کام کاج جاری ہے. اس لیے ہم تیاری اپنی جو ہے وہ مسلم کانفرنس کے تنہا الیکشن لڑنے کی بنیاد پر کر رہے ہیں. لیکن اس بات کے لیے ذہنی طور پر تیار ہیں کہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ بھی ہو سکتی ہے، انتخابی اتحاد بھی ہو سکتا ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سب اپنا اپنا الیکشن لڑیں، ایک دوسرے کی مخالفت نہ کریں، اور الیکشن کے بعد جا کے کوئی انتخابی اتحاد ہو جائے سیٹوں کی بنیاد پر کہ آپ کے پاس کتنی ہے، میرے پاس کتنی ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پاکستان میں جو اتحاد بنا ہوا ہے PDM، وہ زرداری صاحب، نواز شریف صاحب اور مولانا فضل الرحمان صاحب کے درمیان ہے. ان تینوں کی جماعتیں آزاد کشمیر میں موجود ہیں. اگر یہ اتحاد پاکستان میں کامیاب ہوتا ہے ان کے خیال کے مطابق، مجھے تو نہیں لگتا کامیاب ہوتا، میں دکھائی نہیں دیتا مجھے، لیکن ان کے خیال کے مطابق اس میں کوئی پیش رفت ہوتی ہے تو آزاد کشمیر میں بھی PDM کی طرز پر KDM بن سکتا ہے، جس میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ پہلے ہی ویسے میثاق جمہوریت میں اکٹھے ہیں. اب مولانا فضل الرحمان صاحب نے خالی شامل ہونا ہے ان کی جماعت نے. تو اگر پاکستان کا یہ اتحاد تھوڑا سا کوئی اس میں کوئی پروگرس ہوتی ہے، جو ہوتی ہے دکھائی نہیں دیتی، تو پھر آزاد کشمیر میں بھی اتحاد بن سکتا ہے، ان کا اتحاد جا سکتا ہے. اگر یہ نہیں ہوا تو شاید وہاں بھی نہ بنے، پھر اور طرح کی اتحاد بنے. لیکن جہاں تک مسلم کانفرنس کا تعلق ہے، اس کا وہ بنیادی طور پر ہم تیاری اپنے طور پر کر رہے ہیں. لیکن اس بات کے لیے ہم نے کھڑکیاں دروازے کھلے رکھے ہیں کہ ہم کسی بھی وقت کسی انتخابی اتحاد میں ضرورت پڑے تو جہاں انتخابی اتحاد جو ہے وہ انتخابی نظام کا حصہ ہے، اس کو آپ کسی وقت بھی رول آؤٹ نہیں کر سکتے. آپ کے حلقے غربی باغ میں ابھی سے آپ کے مخالفین نے آپ کے خلاف زبان درازی شروع کر دی ہے. وہ توصیف عباسی صاحب ہوں، خلیق صاحب ہوں، آصف صاحب ہوں، جو جماعت اسلامی سے آئے ہوئے میجر صاحب، ان کی بات کر رہا ہوں. توصیف عباسی صاحب جو شاہ محمود قریشی کے پرسنل سیکرٹری اور کشمیر کے ان کے پاس عہدے ہیں تحریک انصاف کے، وہ آپ کے خلاف زبان درازی کر رہے ہیں. دیکھا جائے آپ نے 2018 میں پاکستان تحریک انصاف کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا، یہاں تک کہ آپ کے مخالفین زبان استعمال کر رہے ہیں کہ مسلم کانفرنس اسٹیبلشمنٹ کی جماعت ہے، ماروثی سیاست ہے، کام نہیں کروائی. یہ کیا اسٹیبلشمنٹ کی بات کرتے ہیں، یہاں اس میں کس حد تک صداقت ہے؟ دیکھیے، جو مخالفین ہیں ان کو اس بات کا حق حاصل ہے کہ وہ مخالفت کریں. صرف یہ کہ ذرا شائستہ مخالفت کرنی چاہیے جس طرح ہم کرتے ہیں. باقی ان کا اپنا طرز عمل ہے، اس کے لیے وہ جواب دہ ہیں. لیکن مخالفت کرنا ان کا جائز حق ہے. یعنی کسی کتاب میں نہیں لکھا ہوا کہ میری مخالفت نہ کی جائے. یہ فیصلہ تو لوگوں نے کرنا ہے، لوگوں نے پہلے بھی کیا ہے اور لوگوں نے آئندہ بھی کرنا ہے. تو آخری فیصلہ آپ کو لوگوں تک چھوڑنا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک اسٹیبلشمنٹ کا تعلق ہے تو لوگوں کی معلومات ذرا تاریخ کے بارے میں زیادہ نہیں ہیں. ان کو یہ معلوم ہونی چاہیے کہ جو آزاد کشمیر ریجمنٹل فورسز ہیں، جو فوج ہے ہماری کشمیر کی،
اس کے بانی مجاہد اول سردار محمد عبدالقیوم خان ہیں. جو باغ بریگیڈ ہے جسے آج 6 کے بریگیڈ کہتے ہیں، اس سے پہلے اسے باغ بریگیڈ کہتے تھے. باغ بریگیڈ سے پہلے اسے سیکٹر 2 کہتے تھے. یہ 6 کے بریگیڈ کی بات کر رہا ہوں. 6 کے بریگیڈ ہے، اس سے پہلے باغ بریگیڈ تھا، اس سے پہلے سیکٹر 2 تھا، سیکٹر 2 سے پہلے یہ قیوم بریگیڈ تھا. آج بھی 2020 میں GHQ کے ہسٹری سیکشن میں جو کتابیں ہیں، کشمیر کیمپین ایک کتاب ہے، کشمیر کیمپین 47-49، اس میں مجاہد اول کے نام کے ساتھ لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے قیوم بریگیڈ ریز کیا ہے. تو مجاہد اول ہماری جو قیادت ہے وہ فوجی قیادت بھی ہے، جہاد کیا انہوں نے، 18 مہینے ملک آزاد کروایا، وہ عسکری قیادت بھی ہے، وہ نظریاتی قیادت بھی ہے، وہ دینی قیادت بھی ہے، وہ روحانی قیادت بھی ہے، اور وہ سیاسی قیادت بھی ہے. اس لیے ہم اور اسٹیبلشمنٹ ایک ہی جگہ ہے. آپ نے دیکھا نہیں ہے کہ پاکستان کی فوج کو 73 سال ہو گئے ہیں، 72-73 سال. اس عرصے میں صرف اور صرف ایک شخص کو انہوں نے سیاستدان کو فوجی اعزاز کے ساتھ دفنایا ہے، اور اس کا نام مجاہد اول سردار عبدالقیوم خان ہے. اور کوئی رشتہ ہے کہ پاکستان میں اتنے بڑے بڑے لوگ دنیا سے گئے، لیکن جب سے پاکستانی فوج بنی ہے ایک ہی انہوں نے غازی آباد میں مجاہد اول سردار عبدالقیوم خان صاحب کو فوجی اعزاز کے ساتھ دفنایا. تو یہ جو رشتہ ہے ہمارا، ہم ایک دیکھیے ہمارا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو تعلق ہے اس کو ذرا ٹھنڈے دل سے حالات کے تناظر میں سمجھنا چاہیے. میرے دروازے پر 2 فوجیں کھڑی ہیں، ایک ہندوستان کی حملہ آور فوج ہے، ایک پاکستان کی ڈیفینڈر فوج ہے، دفاع کرنے والی. اب آپ ہوں یا میں ہوں، کسی کو پوچھنا چاہیے کہ آپ کے دروازے پر 2 فوجی ہیں، ایک حملہ کرنا چاہتا ہے، ایک آپ کا دفاع کرنا چاہتا ہے، تو آپ کس کے ساتھ کھڑے ہوں گے؟ تو قدرتی جواب یہ ہوگا کہ ہم دفاع کرنے والوں کے ساتھ ہیں. تو جو ہمارا دفاع کرتے ہیں ہم ان کا دفاع کیوں نہ کریں؟ اور ویسے بھی ہماری فوجی اور عسکری قیادت مجاہد اول کی شکل میں ایک ہی گھر میں ہے. وہ جرنیل بھی تھے، سیاستدان بھی تھے، اور ایک بڑے مفکر بھی تھے، ایک بہت بڑے دانشور بھی تھے، بہت بڑے حکمران بھی تھے، بہت بڑے ریفارمر بھی تھے، بہت بڑے صوفی بھی تھے، بہت بڑے صاحب روحانیت بھی تھے، بہت بڑے صاحب علم و دانش بھی تھے. کس کو پتہ ہے کہ وہ انگریزی، اردو، عربی، فارسی، بنگالی، اٹالین اور سنسکرت 7 زبانیں جانتے تھے. اس ملک میں کتنے سیاستدان ہیں جو 7 زبانیں جانتے ہیں؟ کس کو پتہ ہے کہ فیلڈ مارشل ایوب خان کے زمانے میں مجاہد اول بھی، جنرل اکبر خان بھی، اور فیض احمد فیض بھی یہاں پنڈی جو کچہری کے پاس جیل تھا اس میں 1.5 سال تک پھانسی کی کوٹھی میں رہے. ضیاء الحق صاحب کے زمانے میں 1.5-2 سال قید رہے. بھٹو صاحب کے زمانے میں 1.5-2 سال قید رہے. انہوں نے حکومت بھی کی ہے، سیاست بھی کی ہے، لیکن آدھی زندگی جیل میں گزاری ہے. تو یہ جو ہماری قیادت ہے وہ فوجی قیادت بھی ہمارے گھر میں ہے، ہم اس کے کارکن ہیں، اور سیاسی قیادت بھی. اس لیے ہمارا اپنی دفاعی قوتوں کے ساتھ تال میل جو ہے وہ بڑے اعزاز کی بات ہے. حلقہ غربی باغ میں پاکستان تحریک انصاف بڑی سرگرم ہے. بیرسٹر سلطان محمود صاحب کا بھی انہوں نے کنونشن کیا ہے. بہرحال وہ بڑے پیش ہیں لوگوں سے. وہ کہتے ہیں ہمارا صرف مقابلہ مسلم کانفرنس سے ہے غربی باغ میں. یہ اتنی آپ سے وہ کیوں سختیاں پیش کر رہے ہیں اتنا جلدی؟ بڑے آپ نے ابھی اپنی کمپین بھرپور طریقے سے چلائی نہیں ہے، لیکن وہ بیرسٹر صاحب کے 1-2 جلسے بھی ہو چکے ہیں غربی باغ میں. وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا صرف مقابلہ ہے. پاکستان تحریک انصاف کہتی ہے، جس کا آپ کا 2018 میں اطاعت تھا، وہ کہتی ہے ہمارا مقابلہ صرف مسلم کانفرنس سے ہے. اس حلقے میں دیکھا جائے پیپل پارٹی بھی ہے، جماعت اسلامی بھی ہے، مسلم لیگ نون بھی ہے. وہ مسلم کانفرنس سے اتنا کیوں وہ مطلب مخالفت کر رہے ہیں اس ٹائم؟ دیکھیے بیرسٹر صاحب ہمارے لیے قابل احترام ہیں، اور وہ مجھ سے سینئر ہیں، وہ مجھ سے پہلے وزیر اعظم رہے ہیں. اور پھر یہ ہے کہ وہ 5-6 جماعتوں میں مختلف اوقات میں رہ چکے ہیں. وہ ایک زمانے میں آزاد مسلم کانفرنس میں تھے، اس کے بعد وہ جموں کشمیر لبریشن لیگ میں چلے گئے، اس کے بعد وہ پیپلز پارٹی میں چلے گئے، اس کے بعد وہ پیپلز مسلم لیگ میں چلے گئے، اس کے بعد پھر انہوں نے جو ہے وہ نواز لیگ بنانے کی کوشش کی، اور نارووال میں احسن اقبال صاحب نے ایک پگڑی دی جو آپ نے اخبارات میں ٹی وی میں دیکھا کہ نواز شریف صاحب نے ان کے سر پہ رکھی. اس کے بعد پھر وہ تحریک انصاف میں چلے گئے. تو وہ بہت تجربہ کار سیاستدان ہیں. اب ان سے وہ کیا کر رہے ہیں یہ بات ان سے آپ کو پوچھنی چاہیے. میرے لیے قابل احترام ہے، بڑے قابل عزت ہیں. ان کے والد محترم نے اور میں نے ضیاء الحق صاحب کے زمانے میں جیل اکٹھی کاٹی ہے، اور ہم عید شبرات ہم نے مرحبات جیل میں کی ہیں اکٹھے، چوری ڈور حسین صاحب نے ہم نے. تو اس لیے وہ سیاست میں مجھ سے بہت بعد میں آئے، وہ ابھی پڑھ رہے تھے جب میں جیل میں تھا. تو لیکن یہ ہے کہ وہ اس کے باوجود ہم ان کو سینئر آدمی سمجھتے ہیں، سینئر سیاستدان سمجھتے ہیں. ہمارے لیے قابل احترام ہے، اور ان کا حق ہے کہ وہ دل کوٹ میں جتنے مرضی جلسے کریں، اور کسی بھی پارٹی کا حق ہے. میں تو ہمارا جو فرض ہے سیاست میں، ذمہ داری ہے، اس کو شائستگی سے، خوش اخلاقی سے، مہذب طریقے سے، رواداری سے، بھائی چارے سے، باہمی عزت اور احترام کے ساتھ ادا کر رہے ہیں.
سردار صاحب یہ باتیں اپنی جگہ ہیں، لیکن دیکھا جائے پاکستان مسلم لیگ نون پہلے جو پاکستان مسلم کانفرنس ہوا کرتی تھی، اس کی ٹوٹنے کی کیا وجوہات ہیں؟ یہ مسلم کانفرنس ٹوٹ کے مسلم لیگ نواز کیوں بن گئی ہے کشمیر میں؟ اس لیے کہ پاکستان کی جو بھی حکومت ہندوستان کے ساتھ غیر مشروط سودا کرنا چاہتی ہے کشمیر میں، تو وہ کشمیریوں کی آواز کو پہلے دبانا چاہتی ہے۔ مسلم کانفرنس ہر دور میں کشمیریوں کی آواز رہی ہے، یہ صرف نون لیگ نے نہیں کیا، اس سے پہلے بھٹو صاحب نے ہی کیا تھا کہ بھٹو صاحب نے مسلم کانفرنس کے منتخب اراکین پیر علی جان شاہ صاحب اور راجہ ممتاز حسین راٹھور صاحب، وہ مسلم کانفرنس کے ٹکٹ پر کامیاب ہوئے تھے، اور ان کو یہاں سے اٹھا کر انہوں نے تو یہ جو ہے وہ اس کو بنایا تھا پیپلز پارٹی کو آزاد کشمیر میں۔ اس کے بعد پھر جب جماعت اسلامی بنی تو 8-9 سال تک سید ابوالعلا مودودی نے اپنے امارت کے آخری دنوں میں جب وہ امیر تھے تو انہوں نے انکار کر دیا کہ میں آزاد کشمیر میں مسلم کانفرنس کی موجودگی میں جماعت اسلامی نہیں بناتا۔ تو لیکن جب جماعت اسلامی بنی تو مسلم کانفرنس کے سینئر نائب صدر مولانا عبدالباری صاحب، جن کا تعلق گلگت کے ساتھ، وہ پہلے امیر بنے جماعت اسلامی کے۔ ایک مسلم کانفرنس کی کارکن 40-50 سالہ پرانا، اس کو جماعت اسلامی کا امیر بنایا گیا۔ اسی طرح جب نواز لیگ بنی تو اس میں بھی کوشش کی گئی کہ یہاں سے لوگ توڑے گئے۔ تو یہ ہسٹری بڑی پرانی ہے کہ مسلم کانفرنس کو اس کی آواز کو کم کرنے کے لیے، تاکہ حکومت پاکستان کو ہندوستان کے ساتھ سودے بازی میں، کشمیر پر سودے بازی میں آسانی ہو، اس لیے اس کو ہمیشہ ہر دور میں، بلکہ اس کا توڑنا جو ہے وہ 32 میں بنی، تو چند سالوں بعد 39 میں شیخ محمد عبداللہ نے پہلی بار جو ہے وہ مسلم کانفرنس کو توڑا اور نیشنل کانفرنس بنائی۔ اس کی تاریخ بہت پرانی ہے۔ جب بھی ریاست میں کشمیریوں کی آواز کو کم کرنا کا منصوبہ بنا تو سب سے پہلے مسلم کانفرنس پر زد پڑی۔ تو آپ دیکھیں پاکستان میں ایک اتحاد بنا ہے، پی ڈی ایم، پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ، فضل الرحمان صاحب اس کو لیڈ کر رہے ہیں، اس میں بے نظیر بھٹو کے صاحبزادے بلاول بھٹو ہیں، مریم نواز ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان نے سودا کر دیا ہے کشمیر کا۔ دیکھا جائے مولانا فضل الرحمان صاحب بھی کشمیر کے وزیر رہ چکے ہیں، انہوں نے کس حد تک کشمیر کے لیے آواز اٹھائی ہے؟ انہوں نے کشمیر کی آواز کو کیا اٹھایا ہے یا دبایا ہے؟ کیسے جنگ لڑی ہے کشمیر کے لیے جب وہ وزیر تھے کشمیری امور کے؟ دیکھیے، مولانا فضل الرحمان صاحب بڑے قابل احترام شخصیت ہیں، وہ بڑا عرصہ کشمیر کمیٹی کے چیئرمین رہے، لیکن اس کے بارے میں سمجھتا ہوں کہ افسوس ہوتا ہے سوچ کے کہ وہ جتنے باصلاحیت شخص تھے، جتنے مؤثر شخص تھے، وہ کشمیر کے لیے بہت کچھ کر سکتے تھے، لیکن کشمیر کمیٹی کی کارکردگی آپ سب کے سامنے ہے۔ یہ کہنا کہ عمران خان سودا کر رہا ہے کشمیر کا، اس الزام میں کوئی جان دکھائی نہیں دیتی۔ الزام میں کوئی یعنی کشمیر کے معاملے میں جتنی ضرورت مندی کے ساتھ، میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان نے نریندر مودی کے گریبان میں ہاتھ ڈالا ہے پوری قوت کے ساتھ، اور بنیاد کشمیر ہے۔ عمران خان نے RSS کو چیلنج کیا ہے، BJP کو چیلنج کیا ہے، وشو ہندو پریشد کو چیلنج کیا ہے، بجرنگ دل کو چیلنج کیا ہے، راشٹریہ سیوک سنگھ کو چیلنج کیا ہے۔ ہندوستان کی تمام انتہا پسند تنظیمیں جو کشمیر میں قتل و غارت گری کروا رہی ہیں، جو گجرات میں قتل و غارت گری کروا رہی ہیں، دنیا میں کسی نے کچھ کیا ہوگا، لیکن پاکستان کی سرزمین سے عمران خان پہلے آدمی ہیں جنہوں نے بہت ضرورت مندی کے ساتھ اس کام کا آغاز کیا ہے۔ اب آگے وہ کیا کرتے ہیں یہ وقت بتائے گا، آنے والا وقت بتائے گا، لیکن اس وقت تک عمران خان نے ملکی اور عالمی سطح پر مسئلہ کشمیر کے بارے میں جو گفتگو کی ہے وہ بہت ضرورت مندانہ ہے اور بہت حوصلہ افزا ہے۔ عمران خان آپ کہہ رہے ہیں کہ احسن انداز سے کشمیر کی جنگ لڑ رہے ہیں ایمبیسیڈر کے طور پہ، تو عمران خان وہی عمران خان ہے پاکستان کے جو BJP کے الیکشن میں کہہ رہے تھے کہ بھارتی جنتا پارٹی نریندر مودی کی پارٹی جیتے، تو دیکھا تھا مودی نے تو کرفیو لگایا ہوا تھا جب وہ الیکشن لڑے، 500 دن ہو چکے ہیں کشمیر میں کرفیو لگا۔ عمران خان کو پھر اس BJP کے لیے نیک خواہشات کا اظہار تو نہیں کرنا چاہیے تھا کشمیر میں؟ یہ ایک اندازے کی بات ہے کہ وہ نیک خواہشات کا اظہار نہیں ہے، ایک اندازہ ہے۔ مثلاً غیر ملکی ادارے نے عمران خان کو انٹرویو کیا تھا کہ امریکی الیکشن کا نتیجہ کیا ہوگا، تو انہوں نے کہا نتیجے کا تو مجھے پتہ نہیں، لیکن جو بائیڈن زیادہ پاپولر دکھائی دیتا ہے۔ اب 2 مہینے بعد جو بائیڈن جیت گیا الیکشن، تو اس طرح کچھ اندازے کی بات ہوتی ہے، اور کسی سیاستدان کو، کسی حکمران کو آس پاس کے ممالک کی سیاست کے بارے میں اتنا اندازہ ضرور ہونا چاہیے کہ جس سے وہ اسے پتہ ہو کہ میں نے خود آگے پالیسیز کیسے بنانی ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک اندازہ تھا جو درست ثابت ہوا۔ کشمیر کے امور کے اس دفعہ وزیر ہیں علی امین گنڈا پور، وہ کس طریقے سے آپ کی جنگ لڑ رہے ہیں فارن کنٹریز میں یا کشمیر کی سطح پر؟ کس حد تک آپ ان کی پالیسیز سے مطمئن ہیں علی امین گنڈا پور؟ ابھی انہوں نے کشمیر کی کوئی ایسی پالیسی نہیں بنائی گنڈا پور صاحب نے۔ گنڈا پور صاحب کو تو جو پالیسی عمران خان صاحب کی مل رہی ہے اسی پالیسی کو فالو کر رہے ہیں۔
شہریار آفریدی صاحب ہیں، علی امین گنڈاپور صاحب ہیں، باقی جو لوگ ہیں، تو یہ چونکہ بعض لوگوں کو ماضی کا تجربہ ہے، بعض کو ماضی کا تجربہ نہیں ہے. شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں وہ ماضی میں مختلف پوزیشنز میں رہے ہیں، اب بھی وزیر خارجہ ہیں، تو ان کو ماضی کا ایک تجربہ بھی ہے. کچھ لوگ جو ہیں وہ پہلی مرتبہ حکومت میں آئے ہیں، لیکن ان کے لیے آسانی یہ ہے، گنڈاپور صاحب کے لیے بھی آسانی ہے، آفریدی صاحب کے لیے بھی آسانی ہے کہ عمران خان صاحب کا موقف کشمیر پر اس وقت تک بہت واضح دکھائی دیتا ہے. خدا کرے اس کے مطابق وہ پالیسی بنے اور اس کو آگے لے کر چلے. نریندر مودی کے لیے، بی جے پی کے لیے آپ کا کیا پیغام ہے؟ ان کو کرفیو ختم کرنا چاہیے، فی الفور ختم کرنا چاہیے، پھر اس کے بعد کشمیر مقبوضہ میں کیا فضا پیدا ہوگی؟ 500 دن سے زائد ہو چکے ہیں، وہاں پر سمجھیں ایک قسم کا سب جیل قرار دیا گیا ہے وہاں کی عوام کے لیے. اس معاملے پر آپ کیا بیان فرمائیں گے؟ دیکھیے، گزارش یہ ہے بی جے پی کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ کشمیریوں نے یہ ہتھیار 100 سال کے بعد اٹھائے. 100 سال سے زیادہ عرصہ کا جبر و تشدد اور ظلم و ستم اور قتل و غارت کری اور انسانی حقوق کی پامالی برداشت کی. جب کوئی قوم 100 سال صبر کر سکتی ہے اور اس کے بعد پھر دشمن سے ہتھیار چھین کر اپنا مقدمہ لڑ سکتی ہے، تو وہ قوم 200 سال تک میدان میں رہ سکتی ہے. اگر 100 سال ستم سہ سکتی ہے تو 200 سال تک اسے جواب بھی دے سکتی ہے. اس لیے یہ کرفیو کوئی حیثیت نہیں رکھتا. اس کرفیو کو چیک کرنے کے لیے جو لیٹمس ٹیسٹ ہے، جو بیرو میٹر ہے، وہ ہے کہ کیا ہندوستان نے یہ ساری تحریک کو دبا کر فوجیں واپس کی ہیں، تو آپ کو جواب ملے گا نہیں. فوجوں میں کمی کی ہے، جواب ملے گا نہیں. فوجوں میں اضافہ کیا ہے تو جواب ملے گا کہ ہاں فوجوں میں اضافہ کیا ہے. اضافے کا مطلب یہ ہے کہ تحریک مضبوط ہوتی گئی ہے. اگر کمزور ہوتی جاتی تو ہندوستان فوجیں کم کرتا. فوجوں میں اضافہ ہوا ہے، اس کا مطلب ہے کہ تحریک تمام تر مشکلات کے باوجود جو ہے سیبوں کی فصلیں تباہ کر دی گئی ہیں. کئی ارب ڈالر کا پچھلے ایک سال میں 65 ارب ڈالر کا ایک سال میں نقصان ہوا ہے مقبوضہ کشمیر کی تجارت کا. ایک سیب کا درخت ہے جو لاکھوں ڈالر ملکیت کا ہے، اس کو الیکٹرک آرے لگا کے کاٹ دیا گیا ہے. قتل و غارت گری ہے. لوگ جیلوں میں، یاسین ملک صاحب زندگی اور موت کی کشمکش میں، آسیہ اندرابی صاحبہ کو آکسیجن لگی ہوئی ہے پچھلے کچھ دنوں سے تہاڑ جیل میں. اس کے باوجود آسیہ اندرابی کے جو خامند ہیں ڈاکٹر قاسم، ان کو 27واں سال ہے ماورائے عدالت جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں. کیا انہوں نے کوئی کمپرومائز کیا؟ کیا میرویس عمر فاروق صاحب نے آج تیسری نسل سے، میرویس یوسف شاہ صاحب سے، میرویس علی فاروق صاحب سے لے کے میرویس عمر فاروق تک، کیا انہوں نے کوئی سمجھوتا کیا؟ تو یہ جو تحریک ہے یہ اب نئی نسل کے ہاتھ میں تیسری چوتھی نسل کے ہاتھ میں آ گئی ہے. اس لیے بی جے پی کو احساس ہونا چاہیے کہ یہ تحریک جلد یا بدیر اپنے انجام کو پہنچے گی اور سارا جموں و کشمیر آزاد ہوگا. مقبوضہ جموں و کشمیر اور پاکستان کے ساتھ علاق کرے گا اور ریاست جموں و کشمیر کے چپے چپے پر مجاہد اول سردار عبدالقیوم خان کا دیا ہوا کشمیر بنے گا، پاکستان کا نعرہ گونجے گا. سردار صاحب آخری سوال ہے میرا، سیکنڈ لاسٹ سوال ہے. چلیں، یہ جو حریت رہنما ہیں جیلوں میں، پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت ان کے لیے کوئی کوششیں کر رہی ہیں ان کو واپسی لانے کے لیے؟ یاسین ملک صاحب ہوں یا دوسرے حریت رہنما ہیں جو انڈیا میں جیلوں میں ہیں، مقبوضہ میں جیلوں میں ہیں. جو پی ٹی آئی کی حکومت جو ہے اس نے مختلف فورمز پر آواز اٹھائی ہے. وزارت خارجہ نے آواز اٹھائی ہے، وزارت خارجہ کا ترجمان نے اٹھائی ہے، وزیر خارجہ نے اٹھائی ہے، وزیر اعظم پاکستان نے اٹھائی ہے. تو تحریک انصاف کی حکومت مسلسل یہی عندیہ دے رہی ہے کہ وہ اپنی فساد پر مختلف ملکوں کے ایمبیسڈرز کو بلا کے صورتحال سے آگاہ کیا ہے. تو یہی تاثر مل رہا ہے کہ وہ تحریک انصاف کی حکومت اس کے لیے کوشش کر رہی ہے. آخری سوال میرا سردار صاحب آپ سے، کوئی ایسا آپ پہ گائیڈ لائن دیں کوئی حکومت پاکستان کو کہ جس کی بنا آپ بھی سیاسی اثر و سوخ رکھتے ہیں تاکہ کشمیر میں سے کرفیو ختم کرنے کی کوئی صورتحال پیدا کی جا سکے، کوئی پاکستان کی حکومت کے لیے یا کشمیر کی حکومت کے لیے کوئی ایسا پیغام؟ دیکھیے، جہاں تک حکومت پاکستان کا تعلق ہے وہ اقدامات کر رہی ہے، لیکن ان اقدامات کو مؤثر بنانے کی ضرورت ہے. ایک تو حکومت پاکستان کو چاہیے کہ قومی کشمیر پالیسی تشکیل دے. ایسی پالیسی جو مجھ سے پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے، جو آپ کو بھی پتہ ہو، جو ہمارے سفارتکاروں کو بھی پتہ ہو، ساری دنیا کے مشنز کو بھی پتہ ہو، ہندوستان کی بھی پتہ ہو کہ یہ وہ جگہ ہے، باٹم لائن ہے، جہاں سے نیچے ہم نہیں آ سکتے. دوست اور دشمن کو پتہ ہو. ایک دفعہ آپ لائن کھینچ دیں تو پھر اس کے بعد آسانی پیدا ہوتی ہے. پھر اسی طرح مسلم ممالک کے اندر الگ سے کیمپین کرنے کی ضرورت ہے. پھر اسی طرح کشمیر سیل قائم کرنے کی ضرورت ہے کہ ہر ایمبیسی میں ایک سپوکس پرسن ہونا چاہیے کہ اس ملک کے اخبار میں، اس ملک کے میڈیا پر، اس ملک کے کسی موقع پر کوئی بات ہو تو وہ آدمی ٹرینڈ ہو، لیٹسٹ اپڈیٹ، کل شام تک کی معلومات ہوں، وہ صبح سویرے اس اخبار کے دفتر میں چلا جائے.
اس ملک میں کوئی کانفرنس ہو رہی ہے، فرض کریں کانفرنس آج ہو رہی ہے، لیکن اس کانفرنس کی تیاری 6-8 مہینے پہلے شروع ہوتی ہے، کیلنڈر آ جاتے ہیں جی کہ اگلے سال جون جولائی میں کانفرنس ہوگی، ابھی سے ہمارا ایمبیسی کا نمائندہ فارن آفس میں جا کے بیٹھ جائے، پتہ کرے دنیا کے کون کون سے ملکوں کے لوگ آ رہے ہیں، ان کے ساتھ لابی کرے، معروف جو اخبارات ہیں، ٹی وی ہے، میڈیا گروپ ہیں، سوشل گروپس ہیں، ان کے ساتھ رابطہ کرے، اپنا موقف بیان کرے، تاکہ جب کانفرنس ہو تو آپ اکیلے نہ کھڑے ہوں، بلکہ وہاں افریقہ کا کوئی آدمی بھی، وسط ایشیا کا کوئی آدمی بھی، ایشیا کا آدمی بھی، نارتھ امریکہ کا آدمی بھی جو ہے وہ کام کرے۔ میں نے اپنے وزارت عظمیٰ کے دوران یوراگوائے میں، مونٹی ویڈیو میں، ساؤتھ امریکہ میں جا کے کانفرنس کی تھی۔ ایسا ملک جس پورے ملک میں کشمیریوں کی تو بات ہی نہیں ہے، ایک سنگل پاکستانی بھی نہیں تھا پورے ملک میں، یوراگوائے میں ایک پاکستانی بھی نہیں ہے، وہاں پر جا کے بھی ہم نے کشمیر پر کانفرنس کی تھی۔ اس سے اندازہ ہونا چاہیے کہ جس ملک میں ہمارے کشمیری بیٹھے ہوئے ہیں، برمنگھم میں اور بریڈ فورڈ میں، وہاں جا کے آپ کام کرتے ہیں، وہ بھی کام کریں، ضرور کریں، لیکن جس ملک کے اندر ایک پاکستانی بھی نہیں ہے پورے ملک میں، نام لے کے بتا رہا ہوں ساؤتھ امریکہ کے، اس ملک میں بھی جا کے میں نے کانفرنس کی ہے۔ تو یہ جو کام کرنے کا ہے، اس میں پھر حریت کانفرنس کو اعتماد میں لینا چاہیے، اے پی ایس سی کے نمائندوں کو اعتماد میں لینا چاہیے، ان کے ساتھ ہر مہینے 2 مہینے بعد فارن آفس میں ایک میٹنگ ہونی چاہیے، آزاد کشمیر کی قیادت کو اعتماد میں لینا چاہیے، حکومت اور اپوزیشن کو اعتماد میں لینا چاہیے۔ پھر جو کشمیری تارکین وطن ہیں وہ بہت مؤثر ہیں، ہمارے یورپ میں، امریکہ میں، نارتھ ساؤتھ امریکہ میں، مڈل ایسٹ میں، گلف میں بہت مؤثر ہمارے لوگ ہیں، جو آپ سے لیتے دیتے کچھ نہیں ہیں، کروڑ پتی ارب پتی لوگ ہیں، بعض کھرب پتی لوگ ہیں، ایسے لوگ موجود ہیں، اور ان کے ساتھ ہمارے سفارت خانے رابطہ کریں، سفرائے ایمبیسڈر صاحبان رابطہ کریں، ان سے جا کے ملیں، ان سے پوچھیں کہ آپ کے جو دوستوں کا ہلکا اثر ہے اس میں تھوڑی سی ہماری مدد کریں۔ پاکستانی کمیونٹی بہت مؤثر کمیونٹی ہے، کشمیری کمیونٹی بہت وائبرنٹ کمیونٹی ہے، تو کرنے کے کام ہے، اگر یہ کسی سے پوچھیں گے تو ان کو بتایا جا سکتا ہے کہ بے شمار کام ہیں جن پہ پیسہ بھی نہیں لگتا، جن پہ آئین سازی بھی نہیں چاہیے، قانون سازی بھی نہیں چاہیے، اور جو کام فوری طور پر بغیر کسی خرچ کے ہونے چاہیے۔ پاکستان کے اندر تمام یونیورسٹیز کے اندر ہر سال 1-2 لڑکے اور لڑکیاں جو ہیں وہ کشمیر کے اوپر پی ایچ ڈی کریں، تاکہ کوئی آدمی بلوچ ہو، پٹھان ہو، کے پی کا ہو، مہاجر ہو، بروئی ہو، پشتون ہو، سندھی ہو، پنجابی ہو، کشمیری ہو، وہ جب اس کے پاس سے کوئی یونیورسٹی سے قریب سے گزرے تو یونیورسٹی والوں کو پتہ ہوگا ہمارے 2 لڑکے لڑکیاں کشمیر پر پی ایچ ڈی کر چکے ہیں، یہ وفد آیا، ہم نے ان کو بھیجنا ہے۔ بار ایسوسیشن میں ہر سال 2-4 لوگوں کو ہر مہینے بریف کریں، ہر 2-4 مہینے بعد پریس کلب کے عہدیداروں کو بلا کے کشمیر پر بریف کریں، تاکہ جب کوئی بات ہو تو پارٹیز کی انتظار نہ کرنی پڑے۔ کشمیریوں کی دیکھیے، کشمیر جو ہے یہ کشمیریوں کا معاملہ نہیں ہے، اسے قائد اعظم نے پاکستان کی شارک قرار دیا ہے۔ شارک کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا بازو نہ ہو، ٹانگ نہ ہو، کان نہ ہو، آنکھ نہ ہو تو آپ گزارا کر سکتے ہیں، لیکن شارک نہ ہو تو انسانی جسم زندہ نہیں رہ سکتا۔ تو یہ پاکستان کی زندگی اور موت کا سوال ہے۔ قائد اعظم کے فرمودات کے مطابق پاکستان کی زندگی اور موت کے راستے کشمیر سے ہو کر آتے ہیں، تو اس کا معاملہ صرف کشمیریوں تک نہیں چھوڑنا چاہیے۔ کشمیری تو کر رہے ہیں جو کر رہے ہیں، حریت کانفرنس کے لوگ کر رہے ہیں، اس طرف لوگوں نے قربانیاں دی ہیں کر رہے ہیں، گلگت کے لوگوں نے قربانیاں دی ہیں وہ کر رہے ہیں، آج مہاجر دربدر ہو رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، لیکن جو کرنے کا کام ہے کہ پاکستان کے ہر ادارے میں 2-4 لوگ ایسے ہونے چاہیے جو ٹی وی پر آئیں، تو ایک آدھے گھنٹے کے نوٹس پر کوئی ضرورت پڑ جائے، کشمیر پر ڈیبیٹ ہو رہی ہے تو ٹی وی والے لسٹ اٹھائیں، وہی 5 4 8 9 چہرے ہیں جو سروس کے دوران بھی، جو ریٹائرمنٹ کے بعد بھی، جو بڑھاپے میں بھی چھوٹیاں لے کے کھانستے ہوئے ٹی وی پر آگے کشمیر کی بات کرتے ہیں۔ ایسا کیوں ہے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حکومت پاکستان کسی کو بھی، وہ تحریک انصاف کی ہو، پیپلز پارٹی کی ہو، فوجیوں کی حکومت ہو، سول کی ہو، نواز لیگ کی ہو، ان کو چاہیے کہ کشمیر پر ایک ایسی پالیسی بنائیں کہ ہر ادارے کے اندر کشمیر کے لیے بات کرنے والا شخص موجود ہونا چاہیے۔ ہر ٹی وی کے اسٹیشن کے اندر انشور کریں کہ 1-2 رپورٹرز یا 1-2 اینکرز ایسے ہیں جو کشمیر کے بارے میں اپ ڈیٹ ان کے پاس موجود ہے اور وہ بات کر سکتے ہیں۔ ہمارا جسمانی اختلاف ہو سکتا ہے، گروہی اختلاف ہو سکتا ہے، فرقہ وارانہ اختلاف ہو سکتا ہے، لسانی اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن کشمیر پر کوئی قابل ذکر اختلاف نہیں ہے۔ یہ ساری قوم جو ہے یہ پچھلے 73 سال سے کشمیریوں کے ساتھ کھڑی ہے۔ حکومتوں نے ساتھ چھوڑا ہوگا، سیاستدانوں نے ساتھ چھوڑا ہوگا، لیکن پاکستان کی قوم جو ہے، یہ زلزلے میں ہم نے دیکھا ہے، میں زلزلے کے فوراً بعد وزیر اعظم ہو گیا تھا، 2005 میں زلزلہ، 6 میں وزیر اعظم ہو گیا تھا، تو مجھے اندازہ ہے کہ پاکستانی قوم نے کس طرح بلوچستان کے اندرونی علاقوں سے، خوزدار سے، لور علی سے، نواب شاہ سے، جیکب آباد سے، لیا سے، بکر سے، مردان سے، گجر خان سے، کوئی علاقہ ایسا نہیں ہے چاروں صوبوں کا جہاں سے لوگ راشن پانی لے کے کشمیر کی مدد کے لیے نہیں پہنچے۔ کوئی جماعت نہیں تھی، کوئی رابطہ نہیں تھا، کوئی کسی نے مطالبہ نہیں کیا تھا، کوئی کانٹیکٹ نہیں تھا۔ تو یہ قوم ساری کشمیریوں کے ساتھ کھڑی ہے، اس کی فوج کشمیریوں کے ساتھ کھڑی ہے،
اگر خرابی ہے کہیں تو وہ سیاستدانوں کی، سیاسی جماعتوں کی اور حکومتوں کی سوچ میں ہے، اس لیے کہ پالیسیز نہیں ہے، پالیسی بنانی چاہیے. تو آپ نے پوچھا ہے کہ کیا کرنا چاہیے، بے شمار باتیں، لیکن چند اقدامات میں نے گنوا دی. بہت شکریہ. آج کے ہمارے اس پروگرام میں ہمارے مہمان خصوصی تھے مجاہد اول کے بیٹے سابق وزیر اعظم کشمیر سردار عتیق احمد خان صاحب، جو کشمیر اور پاکستان کی پالیسیز پر بڑے احسن انداز سے اپنا پوائنٹ آف ویو دے رہے تھے. بہت شکریہ سردار صاحب آپ کا، اگین شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. ناظرین، یہ سوچ ٹی وی کو پہلا انٹرویو ہے جو کشمیر کے وزیر اعظم نے دیا ہے، سابقہ وزیر اعظم سردار عتیق احمد خان صاحب نے دیا ہے. سردار صاحب کا یہی نعرہ ہے جو مسلم کانفرنس کا نعرہ تھا، سردار عبدالقیوم خان صاحب کا نعرہ تھا، کشمیر بنے گا پاکستان. اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جب بھی کوئی کشمیر میں شہادت ہوتی ہے تو شہید ہونے والے شخص کو کشمیر کے جھنڈے کے ساتھ تو دفن کیا جاتا ہے، لیکن اس کے ساتھ پاکستان کے جھنڈے میں بھی اس کو دفن کیا جاتا ہے. تو ہمارا یہی پیغام ہے بھارتی جنتا پارٹی کو، ہندوستان کو، کہ کشمیر سے جلد از جلد کرفیو کو ختم کیا جائے. آج کے اس پروگرام میں اپنے میزبان محمد بلال عباسی کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.